बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ओके जी, आज हम इंशाल्लाह ताला अपना कंटिन्यू रखते हैं। आज इट इज मोर ऑफ अ बेसिक कोर्स की रेपिटेशन एज फार एज फेल इज कंसर्न। कल इंशाल्लाह ताला फेल के हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स करेंगे। ओके, सो फेल क्या होता है सिस्टर? कैन यू एक्सप्लेन फेल क्या होता है? जुमला फेलियर क्या होता है? जिसमें जमाना पाया जाए। ओके, तो ऐसा लफ्ज जो कि जमाने की कैद में हो, यानी माजी, हाल या मुस्तकबिल, उसमें किसी काम की करने या होने का मफहूम पाया जाता है, वो फेल कहलाता है। और इसी तरीके से जुमलों की हमने दो अक़साम पढ़ी थी, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया में हमने पढ़ा था कि वो जुमला जो इस्म से शुरू होता है वो जुमला इस्मिया कहलाता है, और वो जुमला जो फेल से शुरू होता है वो जुमला फेलिया होता है। प्रोबेबली इट इज द ओनली लैंग्वेज, अरबिक लैंग्वेज जो है जिसमें जुमला फेल से शुरू होता है। बाकी दुनिया की जो भी जुबान होती है, ऑल दो वहां पे भी वर्ब बेस्ड सेंटेंसेस और नाउन बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं, बट वहां पे जुमले फिर भी इसम से ही शुरू होते हैं। सिर्फ ये अरबी जुबान की खासियत है कि यहाँ पे जुमला फेल से भी शुरू हो सकता है। मादा और वजन क्या होता है? ओके, हमने सर्फ कोर्स को बड़ी डिटेल में किया था। मादा क्या होता है? मादा वो बुनियादी हरूफ हैं जिनसे कोई लफ्ज बनता है, और अरबी जुबान में ज्यादातर अल्फाज जो हैं वो तीन हरफी मादे से बनते हैं। इसके अलावा चार हरफी मादा भी होता है, पांच हरफी मादा भी होता है, लेकिन ज्यादातर अरबी जुबान के हरूफ जो है वो तीन हरफी मादे से बनते हैं, जिसको सुलासी मुजर्रद कहा जाता है। हमने इन मादों के को स्टैंडर्डाइज करने के लिए इन तीन हरफों को नाम दिए थे, फा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा। पहला कलमा जो होता है वो फा कहलाता है, दरमियान वाला आइन कलमा, और लास्ट वर्ड जो होता है वो लाम कलमा कहलाता है। फा इसको हमने आसानी के लिए कहा था कि फा मीन्स फर्स्ट कलिमा, लाम मीन लास्ट कलिमा, तो आइन जो है फिर वो ऑब्वियसली दरमियान वाला कलमा हो जाता है। ये हमारा मादा होता है, रूट लेटर्स इंग्लिश में हम इसको कहते हैं। और वजन क्या होता है? वजन वो बेसिकली सांचा है, या हाउ वर्ड्स दे प्रोनाउंस, कैसे उनकी आवाज आती है, कैसे वो लिखे जाते हैं। जो एक ही तरीके से लिखे जाने वाले, बोले जाने वजन वाले अल्फाज जो है उसका मादा वजन कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे इफ आलून, एलामून, इखबारून, इफ आलून, ये तमाम के तमाम एक ही तरीके से बोले जाते हैं। फाइलून, कातिलून, नाजिरून, वासिफून, हासिबून, एक ही तरीके से बोले लिखे जाते हैं, तो वो इसका वजन कहलाते हैं। जैसे मादा में देखिए, इल्मुन, मालूमुन, आलिमुन, तालीमुन, हमने कहा था कि जो कॉमन वर्ड्स हैं वो हमारे मादा बन जाते हैं। तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ रही है लफ्जों की, लेकिन कॉमन लफ्ज आइन लाम मीम में तो इस हरूफ का ये मादा बन जाता है। लाइकवाइज काफ बा लाम, काफ ता बा, काफ दाल रा, ये हमारा मादा है, जो कि कॉमन वर्ड्स हैं मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर। बेसिक कोर्स में मैंने फेल की दो बुनियादी अकसाम पढ़ी थी, फेले माजी और फेले मुजारे। इसके अलावा फेले अमर और फेले नहीं भी पढ़ा था, जो कि बेसिकली फेले माजी और फेले मुजारे के अंदर से ही निकलते हैं। तो बुनियादी अकसाम दो जाती हैं, फेले माजी, फेले मुजारे। माजी क्या होता है? माजी जिसमें किसी काम के का होना या करना गुज़िश्ता जमाने में पाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में पास्ट टेंस कहते हैं, उर्दू में फेले माजी ही कहलाता है। मिसाल के तौर पे खलाका, उसने पैदा किया, आबादा, उसने इबादत की। जबकि फेले मुजारे इस लिहाज से डिफरेंट है उर्दू और इंग्लिश से, कि उर्दू और इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस जो होता है वो अरबी जुबान के फेले मुजारे के अंदर दोनों चीजें एक साथ पाई जाती हैं। यानी ये वो फेल है जिसमें काम मौजूदा जमाने में या आइंदा आने वाले जमाने में हो रहा हो तो वो फेले मुजारे कहलाता है। या बुदू, वो पैदा इबादत करता है, इबादत करेगा। यख्त, वो पैदा करता है या पैदा करेगा। यहाँ पे नोट कर लीजिए कि जब तक हमारे पास फेले मुजारे की कोई तगय्युर या कोई वेरिएशन नहीं होगी तो इसका हमें तर्जमा दोनों जबानों के लिहाज से करना चाहिए, मौजूदा और मुस्तकबिल के जमाने से करना चाहिए, तो वो ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कन्वे करता है। जिसमें हमने फेले माजी के औजान पढ़े थे कि फेले माजी में तीन औजान होते हैं, फ़ाला, फ़ाइला, फ़ाउला। और इसमें आइन कलमे की जो हरकत होती है वो बेसिकली डिटरमिन कर रही होती है कि क्या चेंजेस आ रही हैं।
لائکوائز فعل مضارع کے اندر بھی 3 اوزان ہوتے ہیں، یفعلو، 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 اس میں بھی آئین کلمے کی حرکت جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ کیا تبدیلی آ رہی ہے۔ گردان میں کانجوگیشنز میں ایسا کوئی تبدیلی نہیں آتی، صرف آئین کلمے کی حرکت کو آپ نے ذہن میں رکھ کے کانجوگیشن کو کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے۔ اور ہم نے 7 صیغے کہا تھا کہ ہم بجائے 14 صیغے پڑھنے کے 7 صیغے فعل ماضی کے فعل مضارع کی پریکٹس کریں گے۔ فعل، فعلو، فعلت، فعلتم، فعلت، فعلنا، فعلت، یفعلو، یفعلون، تفعلو، تفعلون، افعلو، نفعلو، تفعلو۔ اور ان کو ہم نے صیغہ 1 to 7 کا نام دیا تھا، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہر صیغے کے اندر ایک ہڈن پروناؤن موجود ہوتا ہے، ایک چھپا ہوا ضمیر موجود ہوتا ہے، جیسے فعلا کے اندر ہوا ہے، فعلو کے اندر ہم ہے، فعلتا کے اندر انتا ہے، فعلتم کے اندر انتم ہے، فعلتو کے اندر انا ہے، فعلنا کے اندر نحنو ہے، اور فعلت کے اندر ہیا ہے۔ اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 7 یعنی فعلا اور فعلت ہے، یہ ہمارے موسٹ امپورٹنٹ صیغہ ہے، جو کہ ویریشن، جملہ فعلیہ کی ویریشن کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان 2 صیغوں کو قرآن مجید میں بغور دیکھنا ہوتا ہے، فعلا اور فعلت کے وزن پہ جو صیغے آتے ہیں۔ فعل مضارع کے اندر کافی تبدیلیاں آ جاتی ہیں، جیسے ماضی میں ہمارے پاس ایک وزن فعلا ہوتا ہے، تو یہ فعلا جب فعل مضارع میں جاتا ہے تو یہ 3 مختلف اوزان میں تبدیل ہو سکتا ہے، یعنی یہ یفعلو بھی ہو سکتا ہے، یہ یفعلو بھی ہو سکتا ہے، اور یفعلو بھی ہو سکتا ہے۔ تو فعلا سے یفعلو بن جاتا ہے، جیسے فاتحہ سے یفتحو بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے فعلا سے یفعلو بھی بن جاتا ہے، جیسے ضربا سے یضربو بن جاتا ہے۔ اور لائک وائز فعلا سے یفعلو بھی بن جاتا ہے، جیسے نصرا سے ینصرو بن جاتا ہے۔ تو یہ مختلف فعل مضارع کے اندر جا کے تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ ہم نے صرف کے کورس میں بڑی تفصیل سے پڑھا تھا کہ ثلاثی مجرد میں انلیس کہ ہماری یہاں تو بہت زیادہ پریکٹس ہو، ہماری ویکیبلری اچھی ہو، ہمارے پاس جب تک قرآن ویکیبلری نہیں ہوگی، ڈکشنری نہیں ہوگی، تو ہمیں باب کو آئیڈینٹیفائی کرنا آسان کام نہیں ہے ثلاثی مجرد میں۔ اس کے لیے ہمیں قرآن ڈکشنری کی ضرورت ہوتی ہے کہ کون سا فعل جو ہے وہ کس باب سے آتا ہے۔ 6 مختلف ابواب تھے ثلاثی مجرد کے، فاتحہ، ناصرہ، ضربہ، سامیہ، حسیبہ، کارومہ، اور پھر ثلاثی مزید فی کے 8 ابواب تھے۔ باب افعال تھا، باب تفعیل تھا، باب مفعلہ تھا، باب تفاعل تھا، باب تفاعل تھا، اس طرح باب استغفرہ تھا، باب انکسرہ تھا، باب افتعالہ تھا۔ مختلف 8 ابواب تھے جو کہ ٹوٹل 14 فیملیز بناتے ہیں۔ نیکسٹ ہم نے پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ بنتا کیسے ہے، اس کے پارٹس کیا ہوتا ہے۔ جملہ فعلیہ کے پارٹس فعل ہوتا ہے، فاعل ہوتا ہے، مفعول ہوتا ہے، اور متعلق فعل ہوتا ہے۔ اس میں فعل اور فاعل اکٹھے ایک لفظ کے اندر موجود ہوتے ہیں، جبکہ مفعول علیحدہ ہوتا ہے اور متعلق فعل علیحدہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی جملہ فعلیہ فاعل کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، تو فاعل از دی لازمی پارٹ آف جملہ فعلیہ، اور مفعول کبھی ہو سکتا ہے اور کبھی نہیں ہو سکتا، لائک وائز متعلق بالفعل بھی کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں ہوتا۔ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ ترتیب ہوتی ہے کہ جی سب سے پہلے ہمارے پاس جیسے مثال ہے خرج خالدن، سب سے پہلے ہمارے پاس فعل آتا ہے، خالدن پھر اس کا فاعل آتا ہے، اور فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ بناتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی مفعول بھی آ جاتا ہے، خلق اللہ الانسان، خلق کا فعل ہے، لفظ الجلالہ فاعل ہے، الانسان مفعول ہے، تو فعل فاعل اور مفعول مل کے جملہ فعلیہ بناتے ہیں۔ اور اگر آگے چلیں تو متعلق بالفعل بھی آ جاتا ہے، خلق اللہ الانسان من طین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، تو وہاں پہ من طین جو ہے وہ جار مجرور ہے، تو آپ کا متعلق بالفعل بن جاتا ہے۔ تو میکسیمم 4 پارٹ جو ہیں وہ جملہ فعلیہ کے اندر ہو سکتے ہیں۔ جو اس میں سب سے امپورٹنٹ قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ فائل کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور ڈیٹرمن کرنا ہمیں آنا چاہیے۔ فائل کیا ہوتا ہے؟ فائل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مفعول وہ ہوتا ہے جس پہ کام کیا جاتا ہے، فائل ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں ہوتا ہے۔ فائل کے بغیر نہیں ہو سکتا، یعنی فائل ہے تو پھر فعل ہوگا، ظاہر بات ہے جب کوئی کام کرنے والا ہوگا تو کوئی فعل سرزد ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ انگلش، اردو یا باقی کوئی بھی زبان ہوتی ہے، اس میں فائل جو ہوتا ہے وہ علیحدہ سے لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہی ایٹس ایپل، دلن عربک، وہ سو رہا ہے، علی پڑھ رہا ہے، میں جاگ رہا ہوں۔ یہاں پہ فائل جو ہے چاہے وہ پروناؤن کی صورت میں چاہے وہ اس میں علم کی صورت میں، وہ علیحدہ سے لکھا جاتا ہے۔ لیکن عربی زبان کی خوبصورتی یہ ہے کہ اگر فائل اس میں ظاہر کی صورت میں نہیں ہے
تو وہ اس لفظ کے اندر جو فعل ہے اس کے اندر ہی چھپا ہوا ہوتا ہے اور وہ ضمیر کی صورت میں چھپا ہوا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فائل جو ہے وہ ہمارے پاس دو میں سے کسی ایک صورت میں ہوگا. صورت نمبر ایک یہ ہے کہ وہ اس میں ظاہر کی صورت میں آ جائے گا, جیسے زید وینٹ, ہی وینٹ. اس میں اوبیس ہے کہ زید جو ہے وہ فائل ہے اور ہی جو ہے وہ فائل ہے, چاہے وہ زید جو ہے وہ اس میں علم کی صورت میں آ رہا ہے, چاہے کنیت کی صورت میں آ رہا ہے, چاہے کسی بھی صورت میں آ رہا ہے. جبکہ دوسری صورت ہوگا کہ فائل اس میں ضمیر پروناؤن کی صورت میں اس فعل کے اندر پوشیدہ ہوگا, چھپا ہوگا. جیسے ہم نے 7 سیغے پڑھے تھے, فعلا فعلو, فعلتا فعلتم, فعلتو فعلنا, فعلت. ان تمام سیغوں کے اندر ایک پروناؤن موجود ہے, ضمیر موجود ہے. اور اب ہم ایڈوانس گرامر میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو ضمیر ہے, آل دو یہ متصل ضمیر ہے, یعنی یہ جڑی ہوئی ضمیر ہے, فعل کے اندر ضمیر ہے, لیکن اس کا جو سٹیٹس ہے وہ مرفوع ہے. یہ حالت رفع میں ہے, کیونکہ فاعل ہمیشہ ہمارا حالت رفع میں ہوتا ہے. فعل دو قسم کے ہم نے پڑھ لیے, ماضی مضارع. فائل کیا ہو سکتا ہے؟ فائل دو صورتوں میں سے کسی ایک صورت میں ہوگا, یا یہ ضمیر ہوگا جو کہ ہڈن پروناؤن ہوتا ہے فعل کے اندر, اور یا بیرونی فائل, آؤٹ سائڈ ڈوئر جس کو کہہ لیں, یا اس میں ظاہر کہہ لیں. اور ہمارا جو آؤٹ سائڈ ڈوئر ہوتا ہے یہ ہمیشہ ہمارا فعل کے بعد اسم حالت رفع میں ہوگا, لیکن اس کے لیے کنڈیشن ہوتی ہے کہ صیغہ نمبر 1 اور صیغہ نمبر 7, صرف ان دو صورتوں میں ہمارا اس میں ظاہر فائل آ سکتا ہے. ادروائز باقی جتنے بھی سیغے قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے اس میں ظاہر فائل نہیں آ سکتا. صیغہ نمبر 1 یعنی واحد مذکر غائب فعلا, اور صیغہ نمبر 7 یعنی واحد مؤنث غائب فعلت. اس کے بعد ہم اسم اگر حالت رفع میں مل جاتا ہے تو دیٹ کین بی یور فائل. ادروائز باقی ہر صورت میں آپ کا جو فائل ہے وہ اس میں ضمیر کی صورت میں چھپا ہوا ہڈن پروناؤن کی صورت میں فائل آئے گا. مفعول کیا ہو سکتا ہے جی؟ مفعول جملے میں جو بھی اسم حالت نصب میں جملہ فعلیہ میں نظر آئے گا وہ آپ کا مفعول کہلائے گا. مفعول مختلف قسموں کے ہوتے ہیں, اگلے لیکچرز میں ہم پڑھیں گے. مفاعیل خمسہ کہلاتے ہیں, 5 ڈفرنٹ قسم کے مفاعل ہوتے ہیں. مفعول بہی ہوتا ہے, مفعول فیہی ہوتا ہے, مفعول لہو ہوتا ہے, مفعول مطلق ہوتا ہے. یہ ڈفرنٹ قسم کے مفاعل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے آگے جا کے. متعلق بالفعل کیا ہوتا ہے؟ جملے میں, جملہ فعلیہ میں جو بھی چیز ہمیں جار مجرور کی حالت میں نظر آتی ہے that would become your متعلق بالفعل. اچھا جی, فعل مضارع ہم نے پڑھا یفعلو, یفعلو اور یفعلو کے وزن پہ. فعل ماضی جو ہوتا ہے اس کو اعرابی بنا کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ وہ مبنی ہے. مبنی مینز کہ وہ اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, اس کا تینوں حالتیں جیسی بھی ہوں اعرابی تبدیلی اس میں کوئی نہیں آئے گی. جبکہ مضارع ایسا فعل ہے جس کے اعراب میں تبدیلی آتی ہے. فعل ماضی ہمارا مبنی ہو جاتا ہے, مضارع ہمارا معرب ہوتا ہے, یعنی اس کا یہ اپنا اعراب کو شو کرتا ہے. اسم کا اعراب تھا ہمارا رفع نصب اور جر, جبکہ فعل کا اعراب ہوتا ہے رفع نصب اور جزم. جزم یعنی سکون. اور فعل کا اعراب صرف اور صرف مضارع کے اندر شو ہو سکتا ہے, ماضی کے اندر شو نہیں ہو سکتا. فعل مضارع کے اعراب کون سے ہوتے ہیں؟ یہ جو اگر نارمل فعل مضارع ہوگا تو ہم اس کو کہیں گے یہ مرفوع ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. یفعلو ہے, یفعلو ہے یا یفعلو ہے. نشانی کیا ہے کہ آخری حرف کے اوپر پیش آتی ہے. واحد اگر صیغہ ہو, تثنیہ یا جمع کا صیغہ ہو, تو آخری حروف پہ نون موجود ہوتا ہے جس کو نون اعرابی کہا جاتا ہے. جبکہ لائٹ فعل مضارع جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ منصوب ہے. یہ کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ اس کا جو آخری حرف کا پیش ہے یہ زبر سے بدل جاتا ہے, اور اگر نون ہے تو وہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے. لائک وائز لائٹسٹ فعل مضارع کہتے ہیں مجزوم کو. اگین آخری حرف کا جو پیش ہے وہ ساکن سے بدل جاتا ہے, جزم آ جاتی ہے اس پہ, یفعلو سے یفعل بن جاتا ہے, اور اگر نون موجود ہو تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے. اب اگر جب نون ڈراپ ہو جاتا ہے تو منصوب میں بھی نون ڈراپ ہو جاتا ہے, مجزوم میں بھی نون ڈراپ ہو جاتا ہے. تو ہاؤ وڈ بی ایبل کہ ہم ڈسٹنگوش کر سکیں گے کیا یہ لائٹ فعل مضارع ہے یا لائٹسٹ فعل مضارع ہے؟ تو اس سے پہلے ہم اس کو دیکھیں گے کہ کون سے عوامل کی وجہ سے فعل مضارع ہلکا ہوا ہے, منصوب ہوا ہے یا مجزوم ہوا ہے. ان عوامل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فعل مضارع کا سٹیٹس یا اعرابی حالت منصوب ہے یا مجزوم ہے. نارمل فعل مضارع ہو تو نارمل کانجوگیشن چلتی ہے, یفعلو یفعلون, تفعلو تفعلون, افعلو نفعلو.
اگر لائٹ فعل مضارع ہو تو لائٹ فعل مضارع یا منصوب فعل مضارع کسی وجہ سے ہوتا ہے، اور وجہ وہ یہ حروف ہوتے ہیں. ان حروف کو نواصب مضارع کہا جاتا ہے. ان، لن، لکی، اذن، حتی، یہ کچھ حروف ہیں جو فعل مضارع سے شروع میں آتے ہیں تو وہ فعل مضارع کی حالت کو تبدیل کر دیتے ہیں اور فعل مضارع کو ہلکا بنا دیتے ہیں. لن ہرگز نہیں فعل مضارع کے ترجمے کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتا ہے. ان کے، اذن جب تو، کئی تاکہ یہ لام یہ کئی جو ہے یہ تعلیل کے لیے آتا ہے، علت کے لیے آتا ہے. حتی یہاں تک کہ، لی تاکہ اگین یہ بھی علت کے لیے آتا ہے. ان حروف کو آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ہم جب حروف کا ٹاپک شروع کریں گے تو وہاں پہ جا کے ہم ان حروف کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ حروف کیسے کیسے عمل کرتے ہیں. لائٹ مضارع منصوب کی کانجوگیشن جو ہوتی ہے وہ سمپل ہوتی ہے. اس میں پیش زبر سے بدل جاتا ہے اور نون ڈراپ ہو جاتا ہے. یفعلا، یفعلو، تفعلا، تفعلو، افعلا، نفعلا. قرآن جی سے ڈیفرنٹ اپلیکیشن ہم نے پریکٹس کی تھی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا، اس پہلی آیت میں دو جو ہیں ہمارے پاس فعل مضارع منصوب ہیں. پہلا لن کی وجہ سے ہے، دوسرا حتی کی وجہ سے. اور یہ ہمیں کیسے پتا چلا یہ منصوب ہے؟ کیونکہ ان کی جو نارمل حالت تھی وہ تنفقون نون کے ساتھ ہونی تھی، وہ نون ڈراپ ہو چکا ہے. اسی طرح تنالون تھی، وہ نون ڈراپ ہو چکا ہے. اور یہ کیوں ڈراپ ہوا ہے؟ یہ نواصب مضارع کی وجہ سے ڈراپ ہوا ہے. قرآن میں سے مختلف ایگزامپلس میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اس کو اپنے اپنے ٹائم پہ ایک دفعہ ریپیٹ کر لینا ہے تاکہ آپ کو یہ ریفریش ہو جائے. یہ نواصب مضارع جب آتے ہیں تو کیسے فعل مضارع کو لائٹ کرتے ہیں. اور پھر ہمارا لاسٹ اعرابی حالت فعل مضارع کی تھی مجزوم، لائٹس. اور مجزوم کیا ہوتا ہے؟ پیش جو ہوتا ہے وہ جزم سے بدل جاتا ہے. اور کسی فعل مضارع کو مجزوم کرنے کے لیے جو حروف آتے ہیں ان کو جوازم مضارع کہا جاتا ہے، یعنی وہ حروف جو کہ مضارع کو جزم دیتے ہیں. ان، لم، لما، ول، فل، لی، یہ کچھ حروف ہیں جو کہ جب فعل مضارع سے پہلے آتے ہیں تو فعل مضارع کو مجزوم کر دیتے ہیں. لم جو ہے یہ فعل مضارع کے معنی کو ماضی کے اندر لے جاتا ہے. لما جو ہے یہ مستقبل کے لیے لے جاتا ہے. لی لام امر ہے، لا لام لائے نہیں ہے. ان شرطیہ ہے، من شرطیہ ہے. شرطیہ جملوں کو آگے جا کے ہم انشاءاللہ تعالی تفصیل سے پڑھیں گے. گردان میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ پیش ساکن سے بدل گیا، نون ڈراپ ہو گیا. یفعل، یفعلو، تفعل، تفعلو، افعل، نفعل. کائنڈلی اپنا مائک آف کر لیجئے، کسی ساتھی کا مائک آن ہے جس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہو رہی. جزاک اللہ. اب یہ سوال تھا کہ کیا ہم اسپیشلی جمع کے صیغوں میں کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ یہ ناصب ہے یا جازم ہے. تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سا حرف آ رہا ہے، کیا حرف ناصبہ آ رہا ہے یا حرف جازمہ آ رہا ہے. تو وہ حرف ڈیٹرمن کرے گا کہ فعل مضارع کی اعرابی حالت کیا. فار ایگزامپل ہمارے پاس آ رہا ہے تطیعو و ان تطیعو. تطیعو ناصبہ میں بھی تطیعو ہی رہے گا، جازمہ میں بھی تطیعو ہی رہے گا. اب ہم نے اس سے پہلے دیکھا، اس سے پہلے ہمیں ان لفظ مل گیا. ان کی وجہ سے نو وی آر شیور کہ چونکہ ان حرف جازمہ ہے، جازم مضارع کے اندر آتا ہے، اس وجہ سے یہ ہمارا اعرابی حالت فعل مضارع کی لائٹسٹ ہے. اور اس کانسیپٹ کو یاد کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے خوبصورت آیت کا ٹکڑا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت کا ٹکڑا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج دیا تھا کہ قرآن جیسا اگر کوئی بنا کے لا سکتے ہو، اسپیچ بنا کے لا سکتے ہو، کلام بنا کے لا سکتے ہو تو لاؤ. اور پھر خود ہی فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. تو لم تفعلوا ہمارے پاس فعل مضارع مجزوم ہے، لن تفعلوا ہمارے پاس فعل مضارع منصوب ہے. اور ہمیں کیسے پتا چلا؟ حالانکہ دونوں تفعلوا ایک ہی طریقے سے پروناؤنس کی جاتے ہیں، لکھے جاتے ہیں. ہمیں پتہ ایسے چلا کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا حرف کون سا آ رہا ہے. اگر حرف ناصبہ آ رہا ہے تو وہ ہمارا حالت نصب ہو جائے گی، اگر حرف جازمہ آ رہا ہے تو ہماری حالت جزم ہو جائے گی، اعرابی حالت جزم ہو جائے گی. اسی طریقے سے ڈفرنٹ قرآن کی ایگزامپلس ہے جوازم مضارع کی، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اور اس کو اپنے اپنے ٹائم پہ دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کا یہ ٹاپک ریفریش ہو جائے، جوازم مضارع کی مختلف قرآنک ایگزامپلس. اور جوازم مضارع کی قرآن کی ایگزامپلس آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں قرآن مجید کے اندر نظر آئیں گی جہاں پہ فعل مضارع آپ کا لائٹ یا لائٹس ہوتا ہے. اوکے، اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ فعل مضارع جو ہے نا وہ ایمفیٹک بھی بن جاتا ہے، یعنی اس کے اندر تاکید آ جاتی ہے.
فعل ماضی کے اندر تاکید کا کچھ اور اسلوب ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم فعل ماضی کی کل ہم ایڈوانس کانسیپٹس میں فعل ماضی مختلف اقسام پڑھیں گے تو اس میں ہم تاکید کا اسلوب دیکھیں گے۔ فعل مضارع کے اندر تاکید کے اسلوب کے لیے فعل مضارع کے آخری حرف کے اندر چینجز لائی جاتی ہیں، اور وہ ہوتا کیا ہے؟ نارمل ہمارا فعل مضارع یفعلو اور یفعلون، یعنی آخر میں ایک سنگل نون آتا ہے۔ جب ہم نے تاکیدی اسلوب کرنا ہوتا ہے تو نون کی دو اقسام، نون خفیفہ اور نون ثقیلہ کو ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ نون خفیفہ کیا ہوتا ہے؟ وہ نون جو کہ ساکن ہوتا ہے وہ نون خفیفہ کہلاتا ہے، اور وہ نون جو شدہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ نون ثقیلہ کہلاتا ہے۔ بیسیکلی اثر کیا ہے؟ اثر ہے کہ اب یہاں پہ جب آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہوں گے تو جہاں پہ بھی آپ کو شدہ والا نون نظر آئے گا وہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن میں تین قسم کے زور پیدا ہو جاتے ہیں، دو نون کے زور ہو جاتے ہیں اور ایک یہ لام تاکید کا زور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو تین قسم کے زور آپ اس کی ٹرانسلیشن میں آئیں گے۔ فار ایگزامپل لا یفعلن کا مطلب ہوگا وہ ضرور بالضرور کرے گا۔ اب یہ نارمل یفعلو سے لا یفعلن بن گیا، لام لام تاکید ہے، نون شدہ جو ہے وہ نون ثقیلہ بن گیا۔ نون خفیفہ قرآن مجید میں صرف دو مرتبہ استعمال ہوا ہے، دو سچویشن پہ استعمال ہوا، باقی قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ نون ثقیلہ کا استعمال ہے۔ اس کی کانجوگیشن یاد کرنا مشکل کام ہے، نون خفیفہ نون ثقیلہ کی، تو آپ کانجوگیشن یاد نہ کریں تو ڈز ناٹ میک اینی ڈفرنس۔ صرف آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے جب نون ثقیلہ آ جاتا ہے تو اس کو ہاؤ یو شوڈ بی ایبل ٹو ٹرانسلیٹ اٹ۔ دو دفعہ جو نون خفیفہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ لیکونن اور لنسفعن، اور ان دونوں میں بھی جو املا ہے، نارمل املا ہے، اس کو بدل دیا گیا۔ نارمل املا تھی لیکونن، اس کو لیکونن نون تنوین کے ساتھ کر دیا گیا ہے۔ تو پروناؤنس کرنے میں ہمیں پتہ نہیں چلتا، لیکن قرآن کی لکھی ہوئی املا میں اس کا فرق آتا ہے۔ لائک وائز نون ثقیلہ کی گردان، اور پھر مختلف قرآن مجید سے ایگزامپلس ہیں مضارع ثقیل کی، مضارع خفیف کی، ان کو آپ اپنے ٹائم پہ پریکٹس کر لیجئے گا۔ نون ثقیلہ جو ہوتا ہے یہ نارملی لام تاکید کے ساتھ آتا ہے، بغیر لام تاکید کے نون ثقیلہ نہیں آتا۔ زیادہ تر آپ کو یہ ایک آدھ ایکسیپشن شاید آپ کو ملے گی کہیں پہ جہاں پہ نون ثقیلہ تو ہوگا لیکن لام تاکید ہوگا، لیکن زیادہ تر آپ کو نون ثقیلہ کے ساتھ لام تاکید ضرور ملے گا، ون اور ادر وے۔ اب یہ مثال دیکھیے، جیسے یہاں پہ لا تحسبن، یہاں پہ نون ثقیلہ موجود ہے بٹ اس سے پہلے آپ کو لام تاکید نہیں مل رہا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہمارے پاس لا لائے نفی ہے، اس وجہ سے یہاں پہ نون تاکید نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ جو لا ہے وہ آلریڈی تاکید کا کام کر رہا ہے۔ یہ ڈفرینٹ ایگزامپلس ہیں، یہ آپ کو میں شیئر کر دوں گا، اس کو آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ٹائم پہ پریکٹس کرنا ہے۔ جملہ فعلیہ سمپل ہم نے پڑھ لیا، فعل، فاعل، مفعول، متعلق بالفعل۔ اب جس سے ہم نے جملہ اسمیہ کو نافیہ بنایا تھا ما اور لیسا لگا کے، اسی طرح جملہ فعلیہ کو بھی نافیہ بنایا جا سکتا ہے۔ نافیہ کا مطلب ہے جملہ فعلیہ کو نگیٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس دو قسم کے فعل ہوتے ہیں، ایک ہمارا فعل ماضی ہوتا ہے، ایک ہمارا فعل مضارع ہوتا ہے۔ تو ماضی سے پہلے ما اور لا لگا دیں تو یہ ہمارا نگیشن ہو جاتی ہے، اسی طرح مضارع سے پہلے بھی ما اور لا لگا دیں تو وہ ہماری نگیشن ہوتی ہے، سمپل نگیشن ہو جاتی ہے۔ اور فرق ما اور لا کا یہ ہے کہ ما جو ہے یہ زوردار نگیشن کے لیے، زوردار نفی کے لیے آتا ہے، اور لا جو ہے وہ روٹین نفی کے اندر آتا ہے۔ لا زیادہ تر جو ہے وہ فعل مضارع کے ساتھ استعمال ہوتا ہے اور کم تعداد میں فعل ماضی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ گرامر کی کتابوں میں آپ کو لکھا ملے گا کہ اگر لا کو فعل ماضی کے ساتھ استعمال کرنا ہے تو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ لا ریپیٹ ہو، یعنی لا کی تکرار آئے، اور یہ اس کی مشہور اگزامپل سورۃ القیامہ فلا صدق ولا صلی، تو یہاں پہ لا جو ہے وہ ریپیٹ ہوا ہے دو فعل ماضی کے صیغوں کے ساتھ۔ کیا اس کی کوئی پریسیڈنس بھی ہے؟ کیونکہ گرامر کی کتابوں میں ایسا لکھا ہوا ہے، لیکن میری نظر سے ایسا کوئی گزرا نہیں ہے ابھی تک کہ جس میں فعل ماضی کو لا کے ساتھ نفی کی گئی ہو اور اس میں تکرار ہو۔ تو واللہ عالم، یہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور مزید ہماری ڈیپ اسٹڈی ہوتی جائے گی
اس اینگل سے ہم اور قرآن مجید کو دیکھتے جائیں گے تو میں بھی ایسی ایگزامپلس ہمارے سامنے کچھ آ جائیں. اذا جو ہے یہ لفظ ہے یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ لفظ ہے. اذا کو ہم نے آگے جا کے تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بھی پڑھنا ہے. اذا جو ہے یہ مرکب اضافی بھی بناتا ہے, مرکب توصیفی بھی بناتا ہے. ماضی سے پہلے آ جائے تو یہ مضارع کا معنی پیدا کر دیتا ہے, مضارع سے پہلے آ جاتا ہے تو مطلب یہ اذا اور از, یہ دو لفظ ہیں اذا اور از, یہ دونوں جو ہے نا اس کا ترجمہ جب تب کیا جاتا ہے, لیکن یہ جب بھی آتے ہیں یہ اپنے معنوں میں تبدیلیاں لے آ جاتے ہیں. تو زیادہ تر اذا فعل ماضی سے پہلے آتا ہے تو وہ فعل مضارع کا معنی پیدا کر دیتا ہے, اسی طرح از جب آتا ہے تو وہ فعل ماضی کا معنی کر دیتا ہے. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہم تفصیل سے حروف کی, جب ہم حروف کو سیکھیں گے, قرآن مجید کے حروف کو سیکھیں گے, حروف عاملہ اور غیر عاملہ کو سیکھیں گے, تو اس میں ہم اذا کا عمل دیکھیں گے, اذا اور اس کا عمل, اور یہ مرکب اضافی کیسے بناتا ہے اذا, اس کو بھی جا کے ہم تفصیل سے دیکھیں گے. فعل مضارع پھر دو طرح سے خاص ہو جاتا ہے. فعل مضارع کے اندر جو پریزنٹ ٹینس ہے اور فیوچر ٹینس دو پائے جاتے ہیں. پریزنٹ ٹینس کو ہم کیسے اسپیسیفائی کرتے ہیں؟ پریزنٹ ٹینس سے پہلے اگر ہم فعل مضارع سے پہلے لام لگا دیں, اور یہ لام لام مفتوح کہلاتا ہے, لام مفتوح, اور یہ لام مفتوح ہے, اٹ از ناٹ لام تاکید. لام مفتوح ہونے کی وجہ سے فعل مضارع خاص ہو جاتا ہے پریزنٹ ٹینس کے لیے. اور اگر ہم سین یا سوفا لگا دیں, دو حروف سین یا سوفا ایڈ کر دیں مضارع سے پہلے, تو ہمارے مضارع کو مستقبل کے لیے خاص کر دیتے ہیں. یہ تو حروف ہیں سین سوفا مستقبل کے لیے, لام لام مفتوح زمان حال کے ساتھ. اس کے علاوہ جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں کہ اگر ہم لن لگا دیتے ہیں, لام زبر نون لن, تو یہ فعل مضارع کو خاص کر دیتا ہے مستقبل کے معنوں کے لیے. اسی طریقے سے جب ہم لما لگاتے ہیں تو لما بھی فعل مضارع کو خاص کر دیتا ہے مستقبل کے معنوں میں کہ ابھی تک یہ کام نہیں ہوا. مضارع کی نیگیشن جو ہوتی ہے لا اور ما کے ساتھ ہوتی ہے. اگین قرآن مجید میں آپ کو یہ اسلوب ملے گا, زیادہ تر لام کے ساتھ ہوتی ہے, لا کے ساتھ, لیکن ما کے ساتھ بھی آتی ہے. ما زوردار نیگیشن ہے, لا ذرا روٹین نیگیشن ہے. دونوں چیزیں آپ کو قرآن مجید کے اندر نظر آئیں گی. سوالیہ بنانا ہو تو جیسے ہم سوالیہ بناتے تھے جملہ اسمیہ میں, اس میں کچھ حروف استفہام تھے, جیسے حل اور آ حروف استفہام تھے. لائک وائز جملہ فعلیہ میں بھی حروف استفہام حل اور آ استعمال کر کے ہم اس کو جملہ استفہامیہ بنا سکتے ہیں. لائک وائز اسماء استفہام جب ہم استعمال کریں گے جملہ فعلیہ سے پہلے تو وہ بھی سوالیہ بن جاتے ہیں. ایک امپورٹنٹ چیز جو تھوڑی سی کل ہم نے ٹچ کی تھی کہ جملہ اسمی ہمارا مبتدا خبر اور متعلق بالخبر ہوتا ہے, اور خبر ہماری مفرد بھی ہو سکتی ہے, جملہ بھی ہو سکتی ہے, جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے, جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے. جب خبر ہماری جملہ فعلیہ ہوتی ہے تو ایٹ ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جملہ فعلیہ کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے جملہ اسمیہ میں, اور اس کا فائل کو باہر نکال دیا جاتا ہے. اور اس کا مقصد کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ فائل کے اوپر جو ہے وہ توجہ زیادہ ہو جاتی ہے. خلق اللہ الارض یہ ہمارا جملہ فعلیہ تھا, اس کو کنورٹ کر دیا جاتا ہے اللہ خلق الارض, ہمارا جملہ اسمیہ بن جاتا ہے. اب اس صورت میں لفظ الجلالہ مبتدا بن جاتا ہے, خلق الارض آپ کی خبر بن جاتی ہے, اور خبر کے اندر خلق کا فعل بفاعل ہے, الارض مفعول ہے. مفعول اپنے فعل وفاعل کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بناتے ہوئے لفظ الجلالہ کی خبر بن کے جملہ اسمیہ خبریہ بنا دیتا ہے. پھر ہم نے فعل لازم اور فعل متعدی پڑھا تھا. اینی ون فعل لازم کیا ہوتا ہے اور فعل متعدی کیا ہوتا ہے؟ فعل لازم تو وہ ہوتا ہے سر جس میں فاعل کے ساتھ مفعول بھی جو ہے نا اس کی بھی ضرورت ہوتی ہے, تو متعدی میں صرف آپ کا مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. اوکے, آپ نے الٹا کر دیا. لازم جو ہوتا ہے اس میں ضرورت نہیں ہوتی, متعدی میں ضرورت ہوتی ہے. انٹرانزیٹیو اور ٹرانزیٹیو ورڈ, فاعل کے بغیر فعل کا تصور نہیں ہوتا. البتہ مفعول جو ہے ہر فعل کے ساتھ آنا لازمی نہیں ہے. لازم وہ ہو جائے گا. دیکھیں اس کو یہ نا ہمیشہ میں خود بھی بہت عرصہ تک کنفیوز ہوتا رہتا کہ لازم اور متعدی کو کیسے ہم ڈیفرینشیٹ کریں. تو لازم کا مطلب ہے کہ فاعل لازمی ہو, مفعول لازمی نہیں ہو نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو جب یہ ہمیں لازم کلیئر ہو جاتا ہے تو دوسرا آٹومیٹکلی ہمارا وہ ہے جس کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. تو لازم میں ہمیں مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے وہ بیٹھا,
وہ گیا, ٹھیک ہے, وہ نکلا, وہ آیا, اس میں بھی کسی اور ایکسٹرنل انفلوئنس کی, ایفیکٹ کی, آبجیکٹ کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ متعدی وہ ہے جب بھی کوئی کام کیا جائے گا, فائل کوئی کام کرے گا تو اس کا اثر انویریبلی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کسی پہ ہوگا. مثال کے طور پہ اس نے پڑھایا, اس نے مارا, ٹھیک ہے, اب اس نے سوچا. اب یہاں پہ جو کچھ بھی ہے وہ جملہ کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں آبجیکٹ کی ضرورت پڑے گی. اس نے مارا تو کس کو مارا, اس نے پڑھایا تو اس نے کیا پڑھایا, اس نے کس کو پڑھایا. اس میں پھر بعض اوقات ایک مفعول کی ضرورت پڑتی ہے, بعض اوقات ایک سے زیادہ مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے, یہ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم پڑھیں گے کہ متعدی میں مفاعل بڑھ جاتے ہیں. مفعول جو ہے وہ یک مفعول بھی ہو سکتے ہیں, یعنی ایک مفعول بھی ہو سکتا ہے, دو مفعول بھی ہو سکتے ہیں, اور دو سے زیادہ مفاعل بھی ہو سکتے ہیں. یہ کیوں ہوتے ہیں جیسے, اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے متعدی کو. مثال کے طور پہ ایک قرآن مجید کا فعل ہے علامہ. علامہ کا مطلب ہوتا ہے اس نے سکھایا. اب یہ جو فعل ہے یہ فعل متعدی ہے. اس فعل متعدی کو دو مفعول کی ضرورت ہے. نمبر ایک, اس نے کیا سکھایا, اور اس نے کس کو سکھایا. تو یہ دو مفعول جب تک نہیں ملیں گے اس فعل کے ساتھ, یہ جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا, یا یہ اس کی لاجک نہیں بنے گی. لیکن قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الرحمن میں, بسم اللہ الرحمن الرحمن علم القرآن, رحمان اس نے قرآن سکھایا. اب یہاں پہ کس چیز کی کمی ہے, کس کو سکھایا. ویری ویل ڈن, کس کو سکھایا. اب علامہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ دو مفعول ہونے چاہیے لازمن, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دوسرا مفعول ہے اس کو وہاں سے حذف کر دیا. اس کا کیا مطلب ہوا, اگر اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ دوسرا مفعول لے آتے, جیسے علم القرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سکھایا ہے. تو دوسرے مفعول کو اومٹ کرنے سے, حذف کرنے سے خوبصورتی یہ کلام کے اندر پیدا ہوگی ہے کہ اب تا قیامت جو بندہ قرآن سیکھتا رہے گا, الٹیمیٹلی اس کے لنک جو ہے, اس کی نسبت جو ہے, اس کے ٹیچر ہونے کی نسبت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چلی جائے گی. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ڈیوائن ہستی ہیں جو کوئی قرآن مجید سکھا رہے ہیں, اور تا قیامت جو بھی انسان آئے گا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سکھائیں گے. اس طرح کی بہت ساری ایگزامپلز ہمیں قرآن مجید کے اندر نظر آئیں گی جہاں پہ فعل متعدی میں ایک سے زیادہ مفاعیل کی ضرورت فعل کے اندر ہوتی ہے, لیکن قرآن مجید میں کچھ چیزوں کو حذف کر دیا جاتا ہے, ایکسٹرا جو ایڈیشن مفعول چاہیے ہوتے ہیں اس کو نہیں لایا جاتا, اور یہ جو آڈینس ہوتی ہے, جو لسنر ہوتے ہیں, یہ ان کی ذہانت کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے اندر کیسے جو فل ان دی بلینکس ہے اس کو کیسے بلینکس کو فل کریں گے. اوکے, کاروبا وہ قریب ہوا, ساجدہ اس نے سجدہ کیا, کس کو سجدہ کیا, کہاں سجدہ کیا, یہ متعدی بن جاتا ہے. لائک وائز ڈفرنٹ ایگزامپل لازم اور متعدی کی. فعل مجہول, معلوم اور مجہول میں فرق یہ ہے, فعل معروف ہوتا ہے, ارشد از لرننگ عربک, ہمیں معلوم ہے کہ کون عربی سیکھ رہا ہے. مجہول ہوتا ہے جس میں ہمیں ڈوئر کا معلوم نہیں ہوتا, ہمیں فاعل کا معلوم نہیں ہوتا. فعل مجہول بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اس سے پہلے تو فعل مجہول کو ہم نے سمپل پڑھا تھا کہ صرف ہمیں ساؤنڈز کا پتہ ہونا چاہیے, او ای اور او آ کی ساؤنڈز اگر ہمیں پتہ ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ فعل معروف کیا, فعل مجہول کیا. لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ کل سے جب ہم فعل کو پکڑیں گے تو فعل مجہول از ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک. اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فعل مجہول کو قرآن مجید میں استعمال کرتے ہیں, اس کے پیچھے حکمت کیا ہوتی ہے. وی ہیو ٹو اسٹاپ اینڈ تھنک اینڈ تھنک اینڈ تھنک. ٹھیک ہے, فعل مجہول جو ہے, مجہول ویسے اردو میں تو ہم مجہول جو ہے وہ غلط معنوں میں یا کمزور معنوں میں لفظ استعمال کرتے ہیں. مجہول کا دوسرا نام ہے فاعل ما لم یسمى فاعلہ, ایسا لفظ جس کے فاعل کا معلوم نہ ہو. اور یہ زیادہ بہتر ڈیفینیشن ہے. ایڈوانس گرامر میں ہم اسی ڈیفینیشن کو جب ہم جملہ فعلیہ کو آگے لے کے چلیں گے کل سے, تو اسی ڈیفینیشن کو فالو کریں گے کہ اس کا ہمیں جو فاعل ہے اس کا معلوم نہیں ہے کہ وہ اس کا فاعل کون سا ہے. جعل اللہ اللیلہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات بنائی. اللہ تبارک و تعالیٰ فاعل, جعل فعل, اللیلہ مفعول, یہ تینوں مل کے جملہ فعلیہ بن گئے. ہمیں فاعل معلوم ہے, لیکن اگر کہا جائے جعل اللیل تو پھر ہمیں معلوم نہیں ہے کہ کون سا فاعل ہے. ہم بیسک گرامر میں اس کو نائب الفاعل کہتے تھے.
تو ایڈوانس گرامر میں اس کا نام تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ایڈوانس گرامر میں ہم جب اس کو پڑھیں گے تو یہ مالم یسمى فاعلہ اس کا نام ہم اس کو کہیں گے جس کا ہمیں فائل کا نام معلوم نہیں ہے. آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے ہمیں صرف اس کے اوزان معلوم ہونے چاہیے. جیسے ماضی میں صرف ایک ہی وزن ہے فوئلا, او ای کی ساؤنڈ ہے, ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور مظاہرے کی ایک ہی ساؤنڈ ہے او آ کی ساؤنڈ. اگر ہمیں یہ دو ساؤنڈز معلوم ہیں تو دین دیر از نو پرابلم. ہم آلریڈی آسانی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ فعل معروف ہے یا فعل مجہول ہے. ثلاثی مجرد کی مختلف ابواب سے فاتحہ سے فتیہ, ضربہ سے ضربہ, ناصرہ سے نصرہ, سامیہ سے سومیہ اور حسیبہ سے حسیبہ بن جاتا ہے. کانجوگیشن میں کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف اور صرف آپ نے او ای اور او آ کی ساؤنڈ کو ذہن میں رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالی یو ول بی ایبل ٹو کانجوگیٹ. فعل امر اور فعل نہیں ہم نے پڑھا تھا لاسٹ, ہمارا جو ٹاپک تھا فعل کا. فعل امر کیا ہوتا ہے؟ جس میں کسی کام کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اور فعل نہیں جس میں کسی کام کو روکا جاتا ہے. جو اس کو بنانے کا طریقہ, اچھا فعل امر ہم جب ایڈوانس گرامر میں جائیں گے تو چونکہ یہ جملہ انشائیہ کے اندر آ جاتے ہیں, ان کو ہم بہت تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. فعل امر کیا ہوتا ہے, فعل نہیں کیا ہوتا ہے. امر جیسا کہ میں بیسک کام میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ امر کے اندر دعا موجود ہوتی ہے, عرض موجود ہوتی ہے, ٹونٹ کرنا موجود ہوتا ہے, کسی کو انسٹیگیٹ کرنا موجود ہوتا ہے. یہ تمام چیزیں امر کے اندر آتی ہیں. تو قرآن مجید میں کیسے کیسے فعل امر استعمال ہوا ہے, کس کس طریقے سے استعمال ہوا ہے, اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے اس واقعے میں تفصیل سے دیکھیں گے. لائک وائز فعل نہیں کو بھی. فعل امر بنتا کیسے ہے؟ فعل امر میں صرف اور صرف آپ نے ایک چیز کو دھیان رکھنا ہے, واحد مذکر حاضر میں آپ نے فعل مضارع کی علامت کو ڈراپ کر دینا ہے اور فعل مضارع کو مجزوم کر دینا ہے. آپ کے حاضر کے جو صیغے ہیں, 3 مذکر حاضر کے اور 3 مؤنث حاضر کے, صرف ان سے فعل امر حاضر بنتا ہے. اور اس میں سے بھی ہم نے صرف 2 صیغوں کی پریکٹس کرنی ہے, واحد مذکر حاضر کی اور جمع مذکر حاضر کی, جو قرآن مجید میں زیادہ استعمال ہوئے ہیں. فاتحہ سے افتح, ضربہ سے اضرب, ناصرہ سے انصر, سامیہ سے اسمع, حاسبہ سے احسب, کارمہ سے اکرم بن جاتا ہے. یہ حمزہ کب آتا ہے؟ جب ہم فعل کو ویسے پروناؤنس نہیں کر سکتے. حمزہ کے اوپر زیر یا پیش کب آتا ہے؟ اس کا تعلق ہوتا ہے آئین کلمے کی حرکت سے. اگر آئین کلمے پہ پیش ہے تو حمزہ کے اوپر پیش آئے گا. بصورت دیگر تمام صورتوں میں حمزہ کے نیچے زیر آتا ہے. اضرب, اضربو, اضربی, اضربنا. اور 2 مثالیں ہیں جس میں کن اور کل, جس میں جب یہ تا ڈراپ ہو جاتی ہے فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے. نو وی آر ناٹ ایبل ٹو پروناؤنس, تو واو کو ڈراپ کر کے یہ اس کو سمپل کن بنا دیتے تھے. یہاں پہ ہمیں حمزہ کی ضرورت نہیں ہے. کن اور کل, کن, کونو, کونی, کننا, یہ ہمارا فعل امر بن جاتا ہے. یہ قرآن مجید میں, یہ اس لیے میں نے مثالیں سامنے رکھ دی ہیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ مثالیں انہی کی استعمال ہوئی ہیں فعل امر کی. کل, کولو, کلنا, کولی. ڈفرنٹ ایگزامپلس قرآن مجید سے فعل امر کی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا, اس کو اپنے اپنے ٹائم کے ساتھ پڑھ لینا ہے. یہ سینکڑوں مثالیں ہیں قرآن مجید سے فعل امر کی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو کریں گے تو یو وڈ بی ایبل ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. فعل نہیں سمپل سا ہے. فعل نہیں میں آپ لا شروع میں لگا دیں اور جو مذکر حاضر اور مذکر حاضر اور مذکر مؤنث حاضر کے صیغے ہیں اس کو صرف مجزوم کر دیں تو آپ کا فعل نہیں بن جائے گا. لا تنصر, لا تمنو, لا تحزن, لا تضربو, لا تقربا, لا تکتمو. یہ سمپل آپ نے لائٹ ٹیسٹ کر دیا ہے اور لائے نہیں شروع میں لگا دیا تو یہ آپ کا فعل نہیں بن جاتا. اس کے پھر ڈفرنٹ ایگزامپلس قرآن مجید سے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. اس کے علاوہ کمپلیٹ فعل سے مختلف ایگزامپلس سورہ انعام سے, جس میں فعل ماضی کی ایگزامپلس ہیں, ماضی معروف کی, ماضی مجہول کی, مضارع معروف کی, مضارع مجہول کی, فعل امر کی, فعل نہیں کی. یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا. جسٹ گو تھرو اٹ اوور یور ٹائم تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے کہ قرآن مجید میں مختلف فعل کیسے یوز ہو رہے ہیں. یہ تھا جی ہمارا جو بیسک کانسیپٹ تھے جو ہم نے مکمل کیے تھے بیسک کے اندر. کل انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام کانسیپٹس کو باری باری ان کے ایڈوانس کانسیپٹس کو پڑھنا شروع کریں گے. اینڈ وی وڈ اسٹارٹ اٹ فرام دی فعل ماضی. فعل ماضی قرآن مجید میں مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے, اس کی مختلف اقسام استعمال ہوئی ہیں فعل ماضی کی قرآن مجید میں.
جیسے ماضی قریب ہے، ماضی بعید ہے، ماضی استمراری ہے، ماضی شقی ہے، یہ تمام اقسام کو کل سے ہم پڑھنا شروع کریں گے اور لائک وائز پھر ہم جملہ فعلیہ کو آہستہ آہستہ بلڈ کرنا شروع کر دیں گے. پھر اسی طریقے سے ہم نے فعل امر کے مختلف اقسام پڑھنی ہے، اسی طریقے سے فعل مضارع کا مختلف یوزج جو ہے قرآن مجید میں وہ پڑھنا ہے، اور پھر ہم نے مفعول کو، مفاعیل کو بہت تفصیل کے ساتھ پڑھنا ہے. بیسک میں تو ہم نے اس کو کرسری سا ٹچ کیا تھا، مفعول بھی فی وغیرہ کو، یہاں پہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو آج کی ہماری مختصر سی کلاس ہے آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ہیو کہ آپ کا ایک ریوزٹ ہو جائے فیل کا ٹاپک. آئی نو کہ یہ تھوڑی کوئک ریویژن تھی، بٹ